काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और खाहरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है क़ल्ब सलीम 2। मुसन्निफ़ हैं आयतुल्लाह सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगैब शिराज़ी। तर्जुमा किया है मोहम्मद हसन जाफ़री साहब ने। आज हम आपके सामने इसकी 11वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं, सफ़ा नंबर 158। अगली बीमारी है सूए ज़न यानी बदगुमानी। सूए ज़न यानी बदगुमानी और बदनीयती क़ल्बी गुनाहों में से एक गुनाह और रूहानी अमराज में से एक मर्ज़ है, और ये मर्ज़ बहुत से गुनाहों को जन्म देता है और बहुत ही कम अफराद होंगे जो कि इस मर्ज़ से महफूज होंगे। और फिर अजीब बात यह है कि लोग बदगुमानी को हक़ीर और मामूली चीज़ तस्वुर करते हैं और इस पर इसरार करते हैं और इसे तर्क करने पर आमादा नहीं होते। इसीलिए बिलफ़र्ज़ अगर इसे गुनाह सगीरा भी तस्लीम किया जाए तो इसरार की वजह से कबीरा बन जाता है, और अगर पहले काबिल अफ़ू होता है तो इसरार करने की वजह से नाकाबिल माफ़ी बन जाता है। हर मुसलमान पर वाजिब है कि वह बदगुमानी की हुर्मत को समझे और अपने आप को इस मज़मूम सिफत से आलूदा ना करे, और अगर बिलफ़र्ज़ ये गुनाह इससे सरज़द भी हो जाए तो फ़ौरन इससे तौबा करे। मौज़ू की अहमियत के पेश नज़र हम सूए ज़न को मफ़हूम और उसकी अक़साम और उसकी हुर्मत के दलाइल और उसके इलाज की बयान करेंगे। व बिल्लाहि तौफ़ीक़। सूए ज़न का मफ़हूम: दूसरे के मुतालिक कोई देखा हुआ वाक़या या सुनी हुई बात दो तरह की होती हैं। नंबर 1, इस अमल या गुफ्तार की अच्छाई या बुराई और उस काम करने वाले की नीयत की खूबी या बुराई आश्कार और यकीनी हो और उसमें दूसरा एहतमाल मौजूद ना हो। मसलन एक शख्स दूसरे को देखता है तो इसने शराब की बोतल उठाई हुई है और वो अपने क़स्द और इख्तियार से इस शराब नोशी की एक शख्स दोपहर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक किसी शख्स के साथ रहा और उस शख्स ने ज़ोहर और असर की नमाज अदा नहीं की और इसे नमाज की याद दहानी भी कराई गई तो भी इसने नमाज नहीं पढ़ी। एक पूरी जमात जिनका झूठ पर इत्तेफाक करना नामुमकिन हो, ये गवाही दे कि उन्होंने फ़लाँ शख्स को अपनी आँखों से फ़लाँ शख्स को कत्ल करते हुए देखा है। मज़कूरा मिसालों में एहतमाल का कोई इम्कान नहीं है, इसलिए अगर इन वाक़यात के बाद कोई शख्स किसी के मुताल्लिक़ बदगुमानी करे तो ये बदगुमानी जायज़ और हलाल होगी। नंबर 2, किसी के कौल और फ़ेल की नेकी या बुराई यकीनी ना हो और इसमें नेकी और बुराई दोनों का इम्कान मौजूद हो। मसलन एक शख्स दूसरे के मुंह से शराब की बदबू महसूस करता है जबकि इसने इसे शराब नोशी करते हुए नहीं देखा, तो इसके मुतालिक दोनों एहतमाल बहर सूरत मौजूद हैं कि मुमकिन है कि इसने जानबूझकर शराब पी हो, और एक एहतमाल ये भी है कि इसे सिरे से ये इल्म ही ना हो कि वो जिस मशरूब को पी रहा है वो शराब खाना ख़राब है। एक शख्स को आप शराब खाने से निकलते हुए देखते हैं तो इसके मुतालिक एक एहतमाल तो ये है कि मुमकिन है कि वो शराब पीने और ख़रीदने के लिए गया हो, और एहतमाल ये भी मुमकिन है कि वो अपने किसी ज़ाती काम से वहाँ गया हो। इसी तरह से एक शख्स को आप बदनाम जगह से निकलते हुए देखते हैं तो इसके मुतालिक एक एहतमाल ये मुमकिन है कि वो शख्स कोई बुराई करके आया हो, और इसके साथ एक एहतमाल ये भी है कि ये अपने किसी ज़ाती लेन देन के लिए वहाँ गया हो। इन मज़कूरा हालात में से किसी के मुतालिक बदगुमानी करना हराम है। इसी तरह से एक आदिल शख्स किसी के गलत काम की इत्तला दे तो एक आदिल की गवाही की वजह से दूसरे मुसलमान से बदगुमानी करना जायज़ नहीं है, और इसके साथ इस आदिल को भी गीबत का मुजरिम तस्वुर नहीं करना चाहिए।
اور اس کے متعلق یہ تصور کرنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ اسے اشتباہ ہوا ہو یا غیبت کی استثنائی صورت سے فائدہ اٹھایا ہو، اور اگر کسی عادل کی خبر یہ پر حسن زن کا کوئی بھی احتمال باقی نہ ہو تو وہ دوسرے شخص کو توبہ کا مشورہ دے۔ اگر ایک شخص کسی مسلمان کو نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کے متعلق دو احتمال ممکن ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ اس کی عبادت للہیت پر مبنی ہے اور اس نے تمام نیک اعمال اطاعت خدا کے جذبے سے انجام دیے ہیں، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کے تمام اعمال ریاکاری اور شہرت کے حصول کے لیے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص پہلے احتمال کو بالکل ختم کر دے اور دوسرے احتمال پر یقین کر لے تو یہ بدگمانی ہے جو کہ بہر صورت حرام ہے۔ اب تک جو ہم نے بحث کی اس کا تعلق امور عبادت سے تھا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ کچھ عمومی عادات پر بھی بحث کی جائے۔ عمومی گفتار و کردار کے متعلق بدگمانی، لوگوں میں عمومی گفتار و رفتار کے متعلق بدگمانی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ مثلاً ایک شخص نے کسی مرد کو کسی عورت سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھ لیا تو فوراً بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص اپنے گھر میں داخل ہوا اور اتفاق سے اس وقت اس کی بیوی گھر میں موجود نہ تھی، بس اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے اس کے ذہن میں شکوک و شبہات نے گھر کر لیا۔ اس سے ایک شخص نے دو افراد کو سرگوشی کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے ذہن میں یہ طے کر لیا کہ وہ اس کے خلاف منصوبہ بندی میں مصروف ہیں۔ ہمارے حبس زدہ معاشرے میں بدگمانی کے بے شمار اسباب ہیں، البتہ ان میں سے ایک سبب بڑا اہم ہے، وہ ہے جب توقع پوری نہ ہو تو۔ ہم سے ہر شخص دوسروں سے بہت سی توقعات رکھتا ہے، اور جب کبھی ہماری توقع پوری نہیں ہوتی تو ہم اس کے متعلق بدگمان ہو جاتے ہیں، اور بعد میں یہی بدگمانی عداوت و کینہ اور حسد کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک شخص کو کسی احسان کی امید رکھتا ہو لیکن وہ شخص اسے کچھ نہ دے یا اس کی خواہش کے مطابق اسے نہ دے تو پہلا شخص اس کے متعلق فوراً بخیل ہونے کا فتویٰ صادر کر دیتا ہے۔ ایک شخص کسی سے قرض یا عاریت کی توقع رکھتا ہے لیکن جب دوسرا شخص اس کی توقع پر پورا نہیں اترتا تو اسے گھٹیا اور ذلیل، رذیل اور نہ جانے کس کس طرح کے القاب سے یاد کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص دوسرے سے سلام میں پہل یا احترام کے لیے کھڑے ہونے کی توقع کرتا ہے لیکن دوسرے شخص نے اسے سلام میں پہل نہیں کی اور اس کی تعظیم کے لیے نہیں اٹھا تو پہلے کے ذہن میں اس کے متکبر ہونے کا تصور پیدا ہوتا ہے، اور وہ خیال تصور تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ اس کے ذہن میں ایک حقیقت واقعہ کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ حالانکہ مذکورہ افراد اگر بدگمانی سے بچنے کے خواہش مند ہوتے تو وہ یہ تصور بھی کر سکتے تھے کہ جس شخص نے ان پر احسان نہیں کیا ممکن ہے اس کے حالات نے ہی اس کو اس کی اجازت نہ دی ہو۔ اسی طرح سے قرض مانگنے والا دوسرے بھائی کے متعلق یہ خیال بھی کر سکتا ہے کہ اس کے قرض نہ دینے کی وجہ اس کی مالی پریشانی ہو، اور سلام کی توقع رکھنے والا شخص یہ بات فرض کر سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ دوسرے نے اسے سلام کیا ہو لیکن وہ اسے سن نہ سکا ہو، اور تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کی توقع رکھنے والا یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ فریق ثانی نے ممکن ہے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کی تمام بدگمانیاں حب دنیا سے جنم لیتی ہیں، اور ہم میں سے اکثر افراد دنیا سے شدید محبت رکھتے ہیں، اسی لیے اس طرح کی بدگمانیوں کا پیدا ہونا ایک لازمی امر ہے، اور اس سلسلے میں تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے بہت کم افراد اس طرح کی بدگمانیوں سے محفوظ ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صدقات نہ ملے تو بدگمان ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت میں یہ الفاظ دکھائی دیتے ہیں کہ لوگوں کی 2/3 اس گناہ میں مبتلا ہے، اور یہی سوء ظن بعض لوگوں نے اس وقت کیا جب انہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صدقات ملنے کی توقع تھی، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ میں سے کچھ نہ دیا یا ان کی توقع سے کم دیا تو انہوں نے رسول خدا پر نکتہ چینی اور الزام تراشی شروع کر دی کہ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 58 میں،
اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیب جوئی کرتے ہیں۔ اگر انہیں کچھ دے دیا جائے تو راضی ہوتے ہیں اور انہیں کچھ نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ بعض مدعیان اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صدقات کی توقع رکھتے تھے، لیکن جب ان کی توقع پوری نہ ہوئی تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناراض ہو گئے کہ لوگوں کو دیا اور ہمیں کیوں محروم رکھا۔ حالانکہ اگر یہ لوگ اپنے ضمیر کی عدالت سے ہی فیصلہ طلب کرتے تو انہیں خود ہی معلوم ہو جاتا کہ وہ صدقات پر استحقاق نہیں رکھتے تھے اور سابقہ صدقات پر قناعت کر لیتے اور آئندہ کی امید قائم کرتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ انہی لوگوں کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 میں، اگر یہ لوگ خدا اور رسول کی تقسیم پر راضی رہتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ اپنا فضل کرتے ہوئے ہمیں عطا کرے گا اور اس کا رسول ہمیں دے گا، ہم خدا کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ اس آیت میں ہم بھی شامل ہیں۔ اسحاق بن غالب کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اسحاق، بھلا تیری نظر میں فان عطاؤ کی آیت میں کتنے لوگ شامل ہیں؟ اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے جواب نہ دیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، یعنی 2/3 سے بھی زیادہ ہیں۔ سامعین کرام، اگر آپ نے امام علیہ السلام کے اس فرمان کی صداقت معلوم کرنی ہو تو آپ اپنے گرد و پیش اور اپنے اوپر نظر ڈالیں کہ دیکھیں خود ہماری حالت یہ ہے کہ جب خدا ہمیں صحت دے تو ہم خوش، اگر بیماری دے تو ہم ناراض، اور ہمیں وسیع رزق دے تو ہم خدا پر خوش، اور اگر تنگی رزق میں مبتلا کر دے تو ہم ناراض۔ اسی طرح سے ہمارا ہر مقصد پورا ہوتا رہے تو ہم خوش رہتے ہیں، ورنہ ہم خدا پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کسی شخص کی تمام خواہشات کبھی بھی پوری نہیں ہوئیں، اسی لیے لوگ اپنی تشنہ خواہشات کی وجہ سے خدا پر ناراض رہتے ہیں اور اس کا شکوہ کرتے رہتے ہیں۔ اور ہماری روش یہی ہے کہ اگر لوگ ہماری خواہشات اور توقعات کے مطابق ہم سے سلوک کریں تو ہم ان سے خوش رہتے ہیں، اور اگر لوگ ہماری خواہشات اور توقعات کے مطابق ہم سے سلوک نہ کریں تو ہم ان پر ناراض ہو جاتے ہیں اور ان کا گلہ شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور واضح رہے کہ مخلوق پر ناراضگی سے انسان کی دنیا تباہ ہو جاتی ہے، اور خدا پر ناراض ہونے سے انسان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے، اور یوں انسان نہ دنیا کا رہتا ہے اور نہ آخرت کا رہتا ہے، اور عملی طور پر خسار الدنیا والآخرہ کا مصداق بن جاتا ہے۔ سامعین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سوء ظن کے نقصانات کا دائرہ کس قدر وسیع ہے، اسی لیے اس کے علاج میں ہرگز کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ یہ گناہ دونوں جہانوں کی بربادی کا موجب بن سکتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 163، خدا کی صفات اور افعال کے متعلق بدگمانی۔ ابھی پڑھی گئی ہوئی سطور میں خلق کے متعلق بدگمانی کے متعلق بیان ہوا، اور خدا کے متعلق بدگمانی کی بھی کئی صورتیں ہیں، اور اس بدگمانی کا تعلق خدا کے افعال و صفات سے ہے، جیسا کہ کفار کہتے ہیں خدا کو کسی بات کا علم نہیں ہے، یا چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کو جزیات کا علم نہیں ہے اور خدا مخفی طور پر انجام پانے والے امور سے باخبر نہیں ہے، یا یہ کہنا کہ خدا دلوں کے بھید نہیں جانتا۔ اور یہی حال ان مسلمانوں کا ہے جو زبان سے تو خدا کی وحدانیت اور اس کے حاضر اور ناظر کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اپنے کردار میں کافروں کی پیروی کرتے ہیں، اور جو ذہنی طور پر اپنی خلوت کے لمحات کے متعلق خدا کو حاضر اور ناظر نہیں سمجھتے اور بے خوفی سے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اسی سوء ظن کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ حام میم سجدہ کی آیت نمبر 20 سے 24 میں ارشاد باری تعالیٰ، یہاں تک وہ دوزخ میں داخل ہوں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی ان کے خلاف گواہی دیں گی، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہے گی اس نے ہم سے کلام کرائی جس نے ہر چیز کو گویائی عطا کی، اور اسی نے ہی پہلی بار تمہیں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹ کر آؤ گے،
اور تم اس بات سے پردہ پوشی نہیں کرتے تھے کہ کہیں تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور گوشت پوشت گواہی نہ دیں، بلکہ تمہارا خیال تھا کہ اللہ تمہارے بہت سے اعمال سے باخبر نہیں ہے، اور یہی خیال جو تم نے اپنے پروردگار کے بارے میں قائم کیا تھا اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے، اور تم خسارے والوں میں سے ہو گئے ہو۔ اب اگر یہ برداشت کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر معذرت کرنا چاہیں تو بھی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ نظام ہستی کو بیہودہ تصور کرنا۔ اسی طرح سے جو نادان کارخانہ قدرت میں حکمت الہی کا انکار کرتا ہے وہ بھی خدا کے متعلق بدگمانی کا شکار ہے، جبکہ کارخانہ قدرت کا چھوٹے سے چھوٹا جز بھی بے مقصد و بے فائدہ نہیں ہے، اور جو شخص پورے کارخانہ قدرت کو لغو اور بیہودہ تصور کرے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی احمق نہیں ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ موت ہی زندگی کی انتہا ہے اور اس مادی زندگی کے علاوہ کوئی دوسری زندگی اور ماد کا وجود نہیں ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 27 میں، ہم نے آسمان و زمین کو باطل پیدا نہیں کیا، یہ کافروں کا گمان ہے، آتش دوزخ کی طرف سے کافروں پر افسوس ہے۔ نمبر 2 آیت ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 28، کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح سے بنا دیں گے، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح سے بنائیں گے؟ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص مات اور جزا اور سزا پر ایمان نہیں رکھتا وہ خدا کو ظالم اور ستمگار تصور کرتا ہے۔ سورہ جاشیہ کی آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا برائی اختیار کرنے والوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے برابر قرار دیں گے کہ سب کی موت و حیات ایک جیسی ہو؟ یہ ان لوگوں نے بدترین فیصلہ کیا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 165، منکرین نبوت اور قضا پر اعتراض کرنے والے۔ اسی طرح سے نبوت اور آسمانی کتابوں کا انکار کرنے والے بھی خدا کے متعلق سوء ظن میں مبتلا ہیں، جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو مبدا اور مات کی پہچان ہی نہیں کرائی اور اس کے لیے کامیابی اور سعادت کی راہ متعین نہیں کی۔ انہی لوگوں کے متعلق قرآن مجید کی یہ آیت ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 91۔ ان لوگوں نے واقعی خدا کی قدر نہیں کی، جبکہ یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، اور منکرین نبوت و کتاب کی طرح سے جو لوگ دنیاوی آزمائش و مصلحت اور حکمت کے خلاف قرار دیتے ہیں وہ بھی خدا کے متعلق بدگمانی میں مبتلا شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے فراغی اور فارغ البالی کے بعد تنگ دستی اور غربت میں مبتلا ہو کر جو لوگ خدا کی شکایت شروع کر دیتے ہیں وہ بھی خدا کے متعلق بدگمانی میں مبتلا ہیں، اور ایسے ہی افراد کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فجر کی آیت نمبر 15 اور 16 میں، انسان کا حال یہ ہے کہ جب خدا نے اس کو اس طرح آزمایا کہ عزت اور نصیحت دے دی تو کہنے لگا میرے رب نے مجھے باعزت بنایا، اور جب آزمائش کے لیے روزی کو تنگ کر دیا تو کہنے لگا کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے۔ مادی کامیابی کے لیے اسلام کو وسیلہ سمجھنا۔ مذکورہ افراد کی طرف سے جو شخص اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے یہ توقع رکھے کہ وہ دنیاوی زندگی میں ہمیشہ خوشحال رہے گا اور اسے دنیا کی کوئی تکلیف چھو کر نہیں گزرے گی تو وہ اپنے دشمنوں پر ہمیشہ غالب رہے گا، تو ایسا شخص بھی دراصل اسلام کے فائدے سے بے بہرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایسے افراد دنیا کی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں اور اگر کبھی انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ جائے تو پھر خدا سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ دراصل خدا کے متعلق بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنی نادانی سے یہ سمجھ رکھا ہوتا ہے کہ اسلام دنیاوی کامیابیوں کی کلید ہے،
جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، جبکہ دنیاوی کامیابی اور ناکامی کا تعلق علل اور معلول کے سلسلے سے ہے، اور اس میں مومن اور کافر، نیک اور بدکار سب کے سب یکساں ہیں۔ اگر اسلام مادی کامیابی کا ضامن ہوتا تو فرض کریں اگر ایسا ہی ہوتا کہ اسلام مادی کامیابی کا ضامن ہوتا اور ایک مسلم مادی زندگی میں ہمیشہ ہی خوشحال رہتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا: نمبر 1 کہ آخرت میں کسی بہتر جزا کا حقدار قرار نہ پاتا، کیونکہ ہر مسلمان اس دنیا میں ہی اسلام کی اجرت وصول کر چکا ہوتا۔ نمبر 2 اگر ایسا ہی ہوتا تو تمام لوگ مادی کامیابی کے حصول کے لیے اسلام قبول کر لیتے، پھر اسلام کی قبولیت کا پیمانہ مادی کامیابی ہی رہ جاتا، اور یوں اسلام انسانوں کی سعادت کی ضمانت کبھی فراہم نہ کر سکتا۔ اور اس مفہوم کی وضاحت کے لیے ایک طویل بحث کی ضرورت ہے، جسے ہم کسی مناسب مقام کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں خدا کے متعلق سوء ظن کا کئی مقامات پر تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان میں سے ایک کا تعلق غزوہ احد سے ہے، جب مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کی تھی، جس کے نتیجے میں انہیں ہزیمت سے دوچار ہونا پڑا تھا، اور اسی مخالفت پیغمبر کی وجہ سے 70 افراد شہید ہوئے تھے اور 20 زخمی ہوئے تھے، جبکہ مسلمانوں کو خدا سے فتح و نصرت کی توقع تھی، اور انہیں یہ یقین تھا کہ خدا ہر حال میں انہیں کامیابی عطا کرے گا۔ در حقیقت یہ توقع حب دنیا پر قائم تھی، اور حق کی سربلندی سے اس کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں تھا۔ چنانچہ جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو وہ خدا کے متعلق بدگمانی کرنے لگے، اور قرآن مجید نے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 میں: ایک گروہ ایسا تھا جسے صرف اپنی جان کی فکر تھی، اور وہ خدا کے خلاف ناحق جاہلیت جیسے خیال کر رہے تھے۔ اس مقام پر ہم واضح کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جب بھی حق کی بقا غیر مادی اسباب پر موقوف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حق کی غیبی مدد فرمائی، جیسا کہ اس نے جنگ بدر میں 5000 فرشتے اتار کر حق کو استحکام بخشا اور باطل کا قلاقمہ کر دیا۔ دعا کی فوری قبولیت کی توقع، صفحہ نمبر 167۔ بعض افراد کی ذہنی افتاد کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ خدا سے دعا مانگتے ہیں تو وہ توقع کرتے ہیں کہ خداوند عالم فی الفور ان کی دعا کو قبول کرے گا اور انہیں کی مطلوبہ چیز عنایت کرے گا، اور اگر ان کی دعا فوراً قبول نہ ہو تو خدا سے بدگمانی کرنے لگتے ہیں اور اسے وعدہ خلافی سے تعبیر کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر مذکورہ افراد قبولیت دعا کی شرط پر ہی غور کرتے تو انہیں یہ حقیقت معلوم ہو سکتی تھی کہ قبولیت دعا کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ دعا وہی قبول ہوتی ہے جو دعا مانگنے والے کے لیے فائدہ مند ہو، اور انسان بسا اوقات اپنی کم علمی کی وجہ سے خدا سے ایسی چیزوں کا سوال کرتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ بیجا گمان خدا کے حق میں سوء ظن ہے۔ بہت سے نادان لوگوں کے لیے بیجا گمان بھی خدا کے متعلق سوء ظن پر مبنی ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص یہ گمان کرے کہ خدا کے ہاں اطاعت گزار اور نافرمان دونوں برابر ہیں اور عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا کوئی یہ گمان کرے کہ توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی طرح سے اگر کوئی یہ گمان کرے کہ اس نے جو کچھ راہ خدا میں خرچ کیا ہے وہ سب رائے گا گیا اور خدا اس کا کوئی بدلہ نہیں دے گا۔ غرض یہ کہ مذکورہ تمام قسم کے گمان خدا کے حق میں بدگمانی کے ضمن میں شمار ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، راہ خدا میں انفاق نہ کرنا خدا کے متعلق بدگمانی پر مبنی ہے۔ خدا کے متعلق سوء ظن گناہ کبیرہ ہے، صفحہ نمبر 168۔ اگر خدا کے متعلق سوء ظن کی کیفیت یہ ہو کہ انسان علم و قدرت اور حکمت اور عدالت الہی سے انکار کرے تو یہ انکار کفر اور ارتداد ہے، کیونکہ ان صفات الہی پر ایمان رکھنا ایمان کا جز ہے۔ لہٰذا اگر کوئی خدا کو نادان، کمزور، ظالم اور بیہودہ کار تصور کرے تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور بدگمانی کی یہ قسم انکار توحید و معاد و نبوت سے متحد ہے۔ اور اگر کوئی شخص صفات الہی کا منکر نہ ہو
بلکہ اپنے نفسیانی خواہشات اور غیر مناسب آرزو کے عدم حصول کی وجہ سے خدا کے متعلق بدگمانی کرے تو ایسے شخص کا فرد مرتد نہیں ہوگا، بلکہ یہ بدگمانی حرام اور گناہ کبیرہ کے ذیل میں ضرور شمار ہوگی، اور اس بدگمانی کا دور کرنا واجب ہے اور اس سے توبہ کرنا ضروری ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے حق میں بدگمانی اطاعت الہی سے انحراف کے مترادف ہے اور ایمانی تقاضوں کی عملی نفی ہے۔ علاوہ ازیں بدگمانی کی یہ حالت اور خدا کی رحمت سے مایوسی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، اور رحمت الہی سے مایوسی بدترین گناہ کبیرہ ہے۔ آیت اور روایات میں بھی اس بدگمانی سے منع کیا گیا ہے اور اس کے لیے سخت عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس مفہوم کے اثبات کے لیے ہم صرف ایک آیت اور ایک روایت پر اکتفا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 6 میں، منافق مرد منافق عورتوں اور مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو جو خدا کے بارے میں برے برے خیالات رکھتے ہیں ان سب پر عذاب نازل کرے، اور ان کے سر عذاب کی گردش ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے، خدا نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کو مہیا کیا ہے جو بدترین انجام ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، توبہ اور استغفار کے بعد اللہ کسی مومن کو عذاب نہیں دے گا مگر خدا کے متعلق بدگمانی اور خدا کی رحمت سے امید کی کمی، بد اخلاقی اور مومن کی غیبت کی وجہ سے عذاب دے گا۔ یہ حدیث اصول کافی باب حسن ظن باللہ میں موجود ہے۔ خدا کے متعلق بدگمانی کا علاج، صفحہ نمبر 169۔ خدا کے متعلق بدگمانی کا علاج، اس فرض کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے نور عقل اور تدبر فی القرآن سے خدا کے علم و قدرت اور حکمت اور عدالت کی معرفت حاصل کرے تاکہ مقام نبوت اور مات کے متعلق بدگمانی نہ ہو سکے، اور اطاعت گزار اور نافرمان کو برابر تصور نہ کرے اور اپنے آپ کو مخلوق اور عبد خیال کرے، اور اس حقیقت سے آگاہی حاصل کرے کہ بندہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا، وہ ہر امر میں اپنے آقا کی مرضی پر چلا کرتا ہے اور بندہ کبھی بھی اپنے مالک پر اعتراض نہیں کرتا۔ ایسے شخص کو خدا کے متعلق بدگمانی سے بچنے کے لیے اپنے اوپر خدا کے احسانات کا تصور کرنا چاہیے اور رحمت الہی سے نا امید ہونے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اپنے فائدے کی تشخیص سے خود کو لا علم مان کر مصلحت اندیشی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ایسا اتفاق ہو کہ وہ خدا سے کسی چیز کی دعا کرے اور خدا کی طرف سے اسے وہ چیز حاصل نہ ہو تو وہ خدا پر اعتراض کرتے ہوئے یہ نہ کہے کہ فلاں چیز جو کہ میرے حق میں بہتر تھی مجھے نہیں ملی۔ ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ امیدوں کے پھیلاؤ سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ان کے حاصل نہ ہونے کی صورت میں خدا سے بدگمان نہ ہوں، اور ہمیشہ کی سلامتی اور آرام کی توقع سے پرہیز کریں، اور اس کے بجائے اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ دنیا میں دکھ سکھ کا ایک دوسرے سے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس جہاں میں جہاں آسائش ہے وہاں تکلیف بھی ہے، جہاں صحت ہے وہاں مرض بھی ہے، جہاں فراغی ہے وہاں تنگی بھی ہے، لہٰذا انسان کو ذہنی طور پر ناماسد حالات کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے، اور انسان کو موت کے لیے ہر وقت آمادہ رہنا چاہیے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ، زہر سے زیادہ تلخ دن گزر جائیں گے تو پھر شکر کی طرف میٹھے دن آئیں گے۔ زہر سے زیادہ تلخ دن گزر جائیں گے تو پھر شکر کی طرف سے میٹھے دن آئیں گے۔ انسان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اگر اس نے مصائب اور مشکلات کا مقابلہ قوت ایمانی سے کیا تو عالم جزا میں اس کی تلافی کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ اسی لیے مشکلات کی وجہ سے انسان کو مایوس ہو کر خدا سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے اور ہاتھ سے امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مشکلات اور تکالیف میں مبتلا افراد کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں پر نظر کریں
جو ان سے بھی زیادہ مشکلات و تکالیف میں مبتلا ہوں، اور اس طرح سے انہیں یقین تسکین نصیب ہوگی۔ اور جو شخص بھی خدا کو صاحب علم اور غفور و رحیم تسلیم کرتا ہو، اسے توبہ اور دعا کی قبولیت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ صفحہ نمبر ہے 170۔ دنیا کھیتی ہے اور خدا صادق الوعد ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس مادی دنیا کو ایمان اور عمل صالح کے حصول کی کھیتی سمجھے، اور آخرت کو اس کھیتی کا ثمر سمجھے، اور دنیا میں جزا اور امید کی توقع نہ رکھے۔ لہٰذا اگر دنیا میں سے کوئی صدمہ پہنچے تو وہ یہ نہ کہے کہ میں باعمل مومن تھا، مجھے یہ صدمہ کیوں لاحق ہوا۔ اور جب بھی اجابت دعا میں تاخیر ہو تو وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ دعا میرے لیے مفید نہ ہوگی، جبھی اللہ نے میری دعا کو قبول نہیں کیا، یا یہ خیال کرے کہ میری دعا شرائط اجابت سے خالی ہوگی، اسی لیے قبول نہیں ہوئی۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے نفس امارہ پر اس کو دوش دے، اللہ پر وعدہ خلافی کی تہمت سے باز رہے۔ ایک مسلمان کو خدا کے وعدے پر یقین رکھنا چاہیے، اور اسی نور یقین سے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی خدا کی راہ میں خرچ کرے گا، خدا اس سے کئی گنا زیادہ اسے عطا فرمائے گا۔ اور اگر وہ مشکل میں کبھی مبتلا ہو تو اسے مشکل کے دور ہونے پر عقیدہ رکھنا چاہیے، اور خدا سے ہرگز بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اور انسان کو ہر مشکل کے وقت سورہ الم نشرہ کی آیت فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہے، پر نظر رکھنی چاہیے۔ دل شکستہ تاجر سے امام صادق کی گفتگو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک تاجر امام جعفر صادق علیہ السلام کا عقیدت مند تھا۔ وہ اکثر و بیشتر آپ کی زیارت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا تھا۔ انقلاب زمانہ سے اسے تجارت میں سخت خسارہ آیا، اور وہ اصل زر سے بھی محروم ہو گیا، اور ایک پھوٹی کوڑی تک اس کے پاس نہ رہی۔ پھر وہ پریشان ہو کر امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی پریشانی کی شکایت کی، تو آپ نے اسے تسلی دینے کے لیے یہ اشعار پڑھے: اگر تو ایک دن دستی میں آ گیا تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ طویل عرصے تک تو فراغی میں بھی رہا اور مایوس نہ ہوا، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ ممکن ہے اللہ بہت جلد دوبارہ غنی کر دے۔ اپنے خدا کے متعلق ہرگز بدگمانی نہ کرنا، کیونکہ اللہ بھلائی اور احسان کرنے والا ہے۔ یہ حدیث المجالس سنیہ عاملی میں موجود ہے۔ خدا کے متعلق حسن ظن رکھنا۔ صفحہ نمبر 171۔ خدا پر حسن ظن رکھنا نہ صرف لازمہ ایمان بلکہ حقیقت ایمان ہے، کیونکہ ایمان ماننے کا نام ہے۔ بالفاظ دیگر، جب انسان اپنے خدا کو رحمان، رحیم، رب، غفور، بندہ پرور مان لے تو وہ مومن کہلاتا ہے۔ اور جب انسان خدا کو ان صفات کمالیہ سے مستفیض مانتا ہے تو اس کے نتیجے میں حسن ظن پیدا ہوتا ہے، اور اسی حسن ظن کے نتیجے میں انسان خدا کی اطاعت پر آمادہ ہوتا ہے اور جزا کی امید وابستہ کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس، جسے خدا سے بھلائی اور جزا کی امید ہی نہ ہو تو وہ خدا سے کٹ جاتا ہے، اور یہی دوری بے ایمانی کہلاتی ہے۔ اسلام اور ایمان کا تقاضا ہے کہ خدا کے متعلق حسن ظن رکھا جائے، اور قرآن و حدیث میں اس کا بہت سے مقامات پر حکم دیا گیا ہے۔ ہم یہاں اصول کافی کی صرف ایک روایت پر اکتفا کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے کتاب علی میں لکھا ہوا دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کسی مومن کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا نہیں ہوئی مگر اس کے بعد اس خدا کے متعلق حسن ظن اور خدا سے امید وابستہ کرنے کی وجہ سے، اور اس کے حسن اخلاق اور مومنین کی غیبت سے پرہیز کرنے کی وجہ سے۔ اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں، اللہ کسی مومن کو توبہ اور استغفار کے بعد عذاب نہیں دے گا مگر خدا کے متعلق اس کے سوء ظن اور اس کی امیدوں کی کمی اور مومنین کی غیبت کی وجہ سے عذاب دے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس مومن نے بھی اللہ کے متعلق نیک گمان رکھا
تو اللہ نے بھی اس سے وہی سلوک کیا، کیونکہ خدا کریم ہے، تمام بھلائیاں اس کے پاس ہیں۔ اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ ایک مومن اس کے متعلق اچھا گمان رکھے اور اس سے امیدیں وابستہ رکھے، اور خدا اس کے گمان اور امیدوں پر پورا نہ اترے۔ لہٰذا خدا کے متعلق اچھا گمان رکھو اور اس کی طرف رغبت کرو۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں رقم طراز ہیں کہ خدا کے متعلق حسن ظن کا مفہوم یہ ہے: نمبر 1، انسان یہ گمان رکھے کہ جب میں اس سے گناہوں کی معافی طلب کروں گا تو وہ معاف کر دے گا۔ نمبر 2، توبہ اور انابت کے متعلق انسان کو حسن ظن رکھنا اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ خدا توبہ قبول کر لے گا۔ نمبر 3، خدا کے متعلق انسان کو پر امید ہونا چاہیے کہ وہ کریم دل سے نکلنے والی دعا کو قبول کر لے گا۔ نمبر 4، انسان کو خدا کے متعلق پر امید ہونا چاہیے کہ جب وہ اس سے مدد کی درخواست کرے گا تو خدا اس کی مدد کرے گا۔ نمبر 5، علاوہ ازیں انسان کو خدا کے متعلق پر امید ہونا چاہیے کہ وہ جو بھی کام خدا کے لیے سر انجام دے گا خدا اسے قبول کرے گا۔ اسی لیے اے انسان، تجھے خدا سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اور توبہ کرتے رہنا چاہیے اور خدا کی امید پر کام کرتے رہنا چاہیے اور قبولیت کی امید پر دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس کے لیے خدا کے وعدے پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ خدا صادق الوعد ہے اور وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور خدا کی رحمت سے مایوس ہونا کسی بھی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ لیکن یہ خیال رہے کہ گناہوں پر اصرار کر کے بھی اپنی بخشش کا گمان کرنا اور نیک اعمال چھوڑ کر بھی جنت کی امید رکھنا حماقت اور نادانی ہے، کیونکہ گمان کا اطلاق خیال کے اس پلڑے پر ہوتا ہے جس کے ساتھ دلیل موجود ہو، اور اگر دلیل ہی نہ ہو تو وہ فریب و تمنا ہے۔ یہ حدیث الکافی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 119 میں موجود ہے۔